बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, सिविल मैटर से रिलेटेड है कि अगर कोई शख्स मर्जुल मौत की हालत में बिस्तर मर्ग पर किसी ऐसी बीमारी की हालत में कि जिसके फ़ौरन बाद उसके वफ़ात हो जाती है और उस वफ़ात से चंद लम्हे चंद दिन पहले उससे कोई रजिस्ट्री करवा ली जाती है, उससे बेला फुसला कर या उसके बेहोशी का या उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर कोई जायदाद अपने नाम करा ली जाती है, तो आइन और कानून में उस रजिस्ट्री की, रजिस्टर्ड सेल डीड की, अटॉर्नी की, हिबा की, गिफ्ट डीड की, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आइन और कानून में क्या वैल्यू है, आया वो लीगली वैलिड है या इनवैलिड है। आज का लेक्चर इन मैटर से रिलेटेड है। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad. I am having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases of Supreme Court are 2019 SCMR, page number 2063. Second is PLD 2020 Supreme Court 293, and third one is latest one is PLD 2022 Supreme Court, page number 64. My WhatsApp number is 033326826662. मसरूफ़ियत की वजह से और आप क्लाइंट्स और दोस्तों की बेइंतहा एतमाद और मेहरबानी की वजह से मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 033326826662 पे रब्ता कर लिया करें। जैसे ही मैं और मेरी लीगल टीम केसेस से फारिग होंगे आपको फ़ौरन रिप्लाई करके गाइडलाइंस देंगे। मेरी लीगल टीम इनकम टैक्स मैटर्स, सिविल मैटर्स, कॉरपोरेट, रेंट मैटर्स, क्रिमिनल, सिविल, लैंड एक्विजिशन, हर तरह के केसेस पूरे पाकिस्तान में डील करती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद डील करता हूं और उन्हें गाइडलाइन देता हूं। अगर कोई ऐसा मैटर आ जाता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तो फिर मैं ट्राइब्यूनल्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी अदालत में मैं कोशिश करता हूँ कि पेश हो जाऊँ। ज़्यादातर आई प्रैक्टिस एंड आई अपीयर बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एट इस्लामाबाद। आ जाते हैं मर्जुल मौत की डेफिनेशन पे। मर्जुल मौत किसे कहते हैं? मर्जुल मौत उसे कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी में कोई शख्स मुब्तला हो कि जिसके फ़ौरन बाद, यानी कोई रजिस्ट्री करने के, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के चंद लम्हे चंद दिनों बाद वो फौत हो जाए। यानी इससे ये साबित हो कि जब उसने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, ये रजिस्ट्री की या ये हिबा किया या ये अटॉर्नी दी, उस वक्त वो बिस्तर मर्ग पे था, मर्जुल मौत में मुब्तला था, और ये उसने अपनी विल से, अपनी जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो जेन्युइन तरीके से अपनी जगह पे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसे किसी ने बेला फुसला के या किसी तरीके से ये रजिस्ट्री या हिबा या कोई अटॉर्नी या कुछ करवाया। लेटेस्ट जजमेंट इसमें जो मैं आपको दे रहा हूं वो है 2022 YLR पेज नंबर 147। इसमें हक महर एक शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को हक महर में एक कोठी दे दी, जमीन भी दे दी। अब दूसरी बीवी के जो वारसान थे उन्होंने केस दायर किया कि ये जो जमीन जायदाद नाम की गई थी, हिबा की गई थी, गिफ्ट की गई थी या हक महर में दी गई थी, ये वालिद साहब ने उस वजह से की कि वो मर्जुल मौत में मुब्तला थे और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई थी, जिसकी वजह से इस जो रजिस्ट्री है इसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं बनती। वो जो सूट था डिक्री हुआ और इस वजह से डिक्री हुआ कि मर्जुल मौत के जो ग्राउंड्स थे वो साबित नहीं हो सके। सूट फाइल किया था जो दूसरी बीवी थी जिसे वो गिफ्ट किया गया था उसने, लेकिन जब अपील में गए
پہلی بیوی کے وارثان بچے، تو انہوں نے ایپلیٹ کورٹ نے جو سوٹ تھا اس کی جو ڈگری تھی اسے سیٹ اسائڈ کر دیا اور سوٹ ڈسمس کر دیا۔ پھر ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ اس میں جو مرحوم تھے جنہوں نے یہ گفٹ ڈیڈ کی تھی 4 کنال کی اور جو کوٹھیاں اور جائیداد دی تھی، اس کے کافی مہینوں بعد وہ فوت ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگر بیماری پہ تھے بھی تو وہ بیماری اتنی شدید اور اتنی خطرناک لیول پہ پہنچ چکی نہیں تھی اور وہ اس وقت ہوش میں تھے۔ اور اس چیز کو مزید اسٹرانگ بنایا اوتھ کمشنر کی اسٹیٹمنٹ نے، جس نے کہا کہ جب یہ گفٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی جا رہی تھی تو مرحوم میرے پاس آئے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور فٹ فاٹ تھے، اور میری آفس میں وہ آئے، رجسٹر میں ہم نے انٹری کی، سب کچھ ہم نے ان کو پڑھ کے بھی سنایا اور انہوں نے اس کو درست تسلیم کیا اور اپنی رضا خوشی سے ہوش حواس میں انہوں نے یہ گفٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی تھی، اور ہم نے رجسٹر میں اس کو انٹری بھی کی اور یہ ویریفیکیشن رپورٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے آنریبل ہائی کورٹ نے جو سوٹ ڈکری ہوا تھا دوسری بیگم کا، جن کے وہ حق مہر میں وہ کوٹھی دی گئی تھی، وہ جو رجسٹری تھی، وہ جو حق مہر کی ایگزیکیوشن کے ڈاکیومنٹ تھا، اس کو ویلڈ قرار دیا، اور جو سوٹ سول کورٹ نے ڈکری کیا تھا اس کو ڈکری کو ریسٹور کیا، اور ایپلیٹ اتھارٹی جو ایپلیٹ کورٹ تھی اس کی ججمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، سیٹ اسائڈ کیا۔ پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2011 SCMR پیج نمبر 153۔ سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ جب مرض الموت کا آپ گراؤنڈ لیتے ہیں تو آپ پہ اونس آف پروف بنتا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے سب سے پہلے کہ شخص جس نے یہ ایگزیکیوٹ کیا ڈاکیومنٹ وہ بیمار تھا، اور نہ صرف بیمار تھا بلکہ شدید ترین بیمار تھا، اور جو اس کی بیماری تھی وہ اتنی خطرناک تھی کہ وہ اس کے دماغ پہ بھی اثر کر رہی تھی، اور اس کے جان لیوا اتنی تیز تھی کہ وہ فوراً ایگزیکیوشن کرنے کے فوراً بعد وہ مر بھی گیا۔ اب وہ فوراً جو ہے اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد فوت ہو گیا یا کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کی بیماری کا ثبوت دینے، یعنی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹس کے ثبوت دینے، ڈاکٹر کی پرسکرپشنز کے ثبوت دینے، ہاسپٹلائزیشن کے ثبوت دینے، جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا وہ آپ نے ثبوت دینے ہیں، ICU میں گیا ہے تو وہ ثبوت دینے، یعنی آپ نے پروف کرنا ہے کہ بیماری جان لیوا تھی، تبھی آپ مرض الموت یعنی مرض الموت یعنی ایسی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہو کہ جس کے بعد اس کی جان چلی جائے اور وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو۔ اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو وہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں آپ کسی بھی قسم سے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دے سکتے۔ پھر 2006 SCMR پیج نمبر 940، اس میں بھی یہی گراؤنڈ ہے کہ بیماری کا شدید ترین ہونا ضروری ہے، جان لیوا ہونا ضروری ہے، اس میں ڈاکیومنٹری پروف ہونا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو گراؤنڈ تھا مرض الموت کا سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا، اور جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ یا اٹارنی جو بھی تھے ان کو ویلڈ قرار دیا۔ اور اس میں 1995 SCMR 559 1995 SCMR 559 کا ابھی ایک میٹر آیا کہ وہ اس میں جو وکلاء صاحبان نے انہوں نے کہا کہ اگر آنریبل کورٹ اسے سپریم کورٹ یہ نہیں مانتی کہ یہ مرض الموت پہ انہوں نے ایگزیکیوشن کی ہے تو کم سے کم اس نے جو کہا ہے تو اس کو ول تو تصور کیا جائے، اس کو وصیت تو تصور کیا جائے، اتنی تو اس کے وزن ہو۔ تو سپریم کورٹ نے وہ پلی بھی ریفیوز کی کہ نہیں، آپ اس گراؤنڈ پہ بھی نہیں آ سکتے۔ پھر PLD 2004 سپریم کورٹ 520 میں اورل گفٹ جو زبانی عام طور پہ کچھ ایسے کیسز بھی آئے ہمارے پاس، تو ان کیسز میں اورل گفٹ کے کیس میں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اگر مرض الموت کے گراؤنڈ پہ اورل گفٹ آ جاتا ہے اور اگلا چیلنج کرتا ہے کہ اس نے زبانی جو چیز گفٹ کر کے دی، پیسے دیے، زمین اس کے نام پہ کر دی یا جو بھی پراپرٹی دے دی، وہ پراپرٹی مرض الموت کی اسٹیج پہ دی تھی، تو اس پہ کوجینٹ ایویڈنس ہونا ضروری ہے جو اورل ایگریمنٹ کا، اورل گفٹ ڈیڈ کا کلیم کر رہا ہے، اس کے پاس مضبوط ایویڈنس ہونا ضروری ہے۔ پھر PLD 1997 سپریم کورٹ 308
اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ مرض الموت کا ایک گراؤنڈ بنایا گیا اور اس پہ جو دعویٰ تھا وہ ڈکری ہوا کہ یہ جو گفٹ ڈیڈ ہے یہ اس اسٹیج پہ مرحوم نے کی تھی کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھا. اس میں جو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایگزیکیوشن کے ٹائم مرض الموت میں مبتلا تھے مرحوم، انہوں نے وہ سارے ڈاکیومنٹس دیے، وہ بیماری کا سرٹیفکیٹ بھی دیا، وہ کینسر کے سرٹیفکیٹ بھی دیے، وہ سارے ہاسپٹلائزیشن کے بھی دیے، اور جو اس کی وفات ہوئی وہ بھی 15 دن کے بعد ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فرمایا، بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جسے آپ نوٹ فرما لیں، کہ جو مرحوم تھے وہ 15-20 دن ان کی کمپنی میں رہے تھے، ان کے گھر میں اسٹے کیا یا ان کے ساتھ رہے تھے، جنہوں نے آخر میں یہ کلیم کیا کہ مرحوم نے ہمیں یہ گفٹ کی ہے پراپرٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ جو شخص ہیں مرحوم وہ اپنے سینسز میں نہ ہوں، یا انہیں بہلایا پھسلایا گیا ہو، یا کسی طریقے سے انہیں اس بات پہ راضی کر لیا گیا ہو کہ یہ پراپرٹی آپ ہمارے نام کر دیں، جبکہ وہ رضا خوشی سے انہیں دینے کے لیے راضی نہ تھے، اور اس کے ایگزیکیوشن کے چند دنوں بعد ہی وہ فوت ہو گئے. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی بیماری شدید تھی اور شاید وہ اتنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھے کہ پراپرلی ایگزیکیوٹ کرتے. اس وجہ سے وہ جو گفٹ ڈیڈ تھی اسے سپریم کورٹ نے مرض الموت کی بنیاد پہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا. جو سوٹ تھا وہ ڈکری ہوا، اور اس کے بعد جو اپیلیٹ اتھارٹی تھی انہوں نے ریورس کیا، پھر ہائی کورٹ نے بھی مینٹین کیا، پھر سپریم کورٹ نے پھر وہی بات کی کہ ایسا جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے آن دا گراؤنڈ آف مرض الموت. پھر پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 650، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ججمنٹ ہے جس میں آنریبل سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ ایک وارث کو دیتے ہوئے، ایک وارث کو گفٹ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص باقی وارثان کو محروم کر دیتا ہے کسی بھی پراپرٹی سے، تو وہ جو گفٹ ہے وہ آلریڈی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں مرض الموت کا گراؤنڈ شامل ہو جاتا ہے تو اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ گراؤنڈ کہ جس میں اس گفٹ ڈیڈ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اللیگل قرار دیا جائے. اور اسی وجہ سے آنریبل سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ فرمائی پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 650 میں. پھر 1993 ایس سی ایم آر 2018 بہت امپورٹنٹ کیس ہے. 1993 ایس سی ایم آر پیج نمبر 2018، نانی نے نواسی کو ایک مکان گفٹ کیا. اب ان کے پاس اور بھی پراپرٹی تھی اور ان کے باقی جو وارثان تھے انہیں بھی دیا، لیکن جو نواسی تھی انہوں نے وہ مکان گفٹ کر دیا اور اسی میں وہ رہتی تھی. تو مخالفین نے اسے چیلنج کیا کہ یہ مرض الموت میں انہوں نے یہ مکان گفٹ کیا. آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس مکان کو کسی اور نے، جو دعوے دار ہیں انہوں میں سے کسی نے آکیوپائی نہیں کیا ہوا تھا، اور اگر وہ ان کی نواسی ادھر رہ رہی تھی ان کی وفات کے بعد، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ اس کو دے کر گئی تھی، اور اس وقت تو سب راضی تھے، لیکن بعد میں ان کی نیت بدل گئی. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور 27ویں رمضان کو یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے. سب سے زیادہ زکوٰتیں اور خیراتیں اور نمازیں پڑھنے والے ہم لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ پراپرٹیوں پہ فراڈ کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں. تو اس وجہ سے اچھے لوگ بھی ہمارے ملک میں، اور جن کی وجہ سے یہ پاکستان چل رہا ہے، اور میرے جیسے گنہگار بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. تو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق اور اسلامی شریعت کے مطابق جو حصے دار ہیں انہیں حصہ دینا چاہیے. میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں جن میں لوگ مجھے ہیوی فیسز دیتے ہیں، کروڑوں روپے آفر کرتے ہیں کہ جی ہم نے بہنوں اور بیٹیوں کے حصے ختم کروانے ہیں. تو میں اسی ٹائم انہیں ریفیوز کر دیتا ہوں کہ بھائی جانا تو بالآخر قبر میں ہی ہے، اور قبر میں جیب نہیں ہوتی، تو آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو کرنا ہے، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کو فالو کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد لاسٹ ایک ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں 1984 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1493. اس میں یہ ہے کہ ایک متولی تھا درگاہ کا تھا، اسے ایک خاتون نے ایک پراپرٹی دے دی تھی
وقف کر دی تھی، جس کو چیلنج کیا گیا بعد میں اس کے ورثان نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی متولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درگاہ کو ان کی والدہ نے دی وہ غلط تھی اور وہ مرض الموت میں تھی، تو پھر آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر میں یہ فرمایا کہ کیونکہ سارے ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود نہیں تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرض الموت میں دی گئی، اور جو کلیم کر رہے ہیں متولی ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود تھے کہ انہوں نے اپنی رضا خوشی سے آخری دنوں میں ٹھیک ٹھاک تھی جب انہوں نے ٹرسٹ میں دیا یا درگاہ کو دیا کوئی بھی پراپرٹی، تو اس وجہ سے اب وہ متولی جو ہے وہ ویلڈلی اکارڈنگ ٹو لا اس کا مالک ہے اور اسی کو یہ جائے گا، اور جو کلیم کر رہے ہیں کہ مرض الموت میں خاتون نے یہ پراپرٹی ان کو وقف کی تھی وہ غلط ہے، تو ان کی یہ کلیم ختم کیا جاتا ہے اور جو ملکیت ہے متولی کی ایز اے کیئر ٹیکر وہ بحال کی جاتی ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0332682682 نوٹ فرما لیں، کوئی قانونی مشورات ہو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر